अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे आज मैंने थोड़ा सा मन ये बनाया था कि मुल्क शाम के बारे में कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं। आप में से जो लोग आलमी हालात पर नज़र रखते हैं वो मौजूदा शाम की जंग से मुताल्लिक और हालात से मुताल्लिक वाकिफियत रखते होंगे, लेकिन फिर हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसी बात मेरे सामने आ जाती है कि मुझे अपना इरादा तब्दील करना पड़ता है। कल मुझे इत्तफाक से एक फ़ोन आया एक साहब का, कारोबारी शख्स हैं, थोड़े से परेशान थे और उन्होंने अपनी परेशानी की वजह जो बताई, उसी परेशानी की वजह से मैंने आज अपना मौजू थोड़ा सा तब्दील कर दिया। परेशानी की वजह ये थी कि उन्होंने बताया कि एक साहब ने मुझसे इतनी रकम ली और वापसी का वादा किया, अब वो फ़ोन भी नहीं उठाते। और दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी की तो मदीने मुनव्वरा में की और रिसेप्शन और बाकी सारे प्रोग्राम्स वगैरह किए, तो लाखों उसमें उन्होंने खर्च किए, लेकिन मेरे पैसे की अदायगी के सिलसिले में वो टाल मटोल करते हैं, जवाब भी नहीं देते। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस किस्म के शिकार मुआशरे के अंदर एक दो लोग ही नहीं बल्कि अब तो ज़्यादातर लोगों का हाल यही है कि पैसा लो और खा पी कर मौज मस्ती करते रहो और देने का नाम नहीं लेते। मैं बस इसके हवाले से कुछ बातें आज आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि मुआशरे के अंदर फैलती हुई इस बुराई और इस बदनीयती का भी सद्देबाब हो जाए और आदमी ये महसूस करे कि किसी से कर्ज लेकर न देना और कर्ज लेने के बाद न दे करके ऐश मौज करना, यहां तक कि मदीने भी जाना, उम्रे भी करना, अजमेर शरीफ भी जाना, क्या ये सारी चीजें उससे काम आएंगी या उसे कर्ज पहले अदा करना चाहिए? तो सबसे पहले बुखारी शरीफ की जिस हदीस की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़इन्न मिन ख़ियारिन नास अहसनहुम क़दाअन, बेहतरीन शख्स वो है जो कर्ज अच्छी तरह अदा करे। मुआशरा है, आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इंसान मेहनत व मशक्क़त करता है और मेहनत व मशक्क़त करने के बाद कभी अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं कर पाता। उसके कुछ मसाइल होते हैं जो उसके दरपेश होते हैं, जिसके लिए उसके पास रकम नहीं होती और उसे मजबूर होकर किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो कुरान में और अहादीस के अंदर इसके सिलसिले में ये नहीं फरमाया गया कि आपके पास माल है और कोई ज़रूरतमंद कर्ज लेने के लिए आपके पास आ रहा है तो आप कर्ज न दो, ये नहीं फरमाया गया, बल्कि कर्ज लेना भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और देना भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अगर कभी ज़रूरत पड़ गई और कर्ज लेना पड़े तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुम में बेहतरीन मोमिन वो है जो कर्ज लेकर उसे अच्छी तरीके से अदा करते। अब आइए मैं आपको कर्ज से मुताल्लिक कुछ आदाब और कुछ उसके मसाइल बताऊं ताकि आप अच्छी तरीके से कर्ज से मुताल्लिक समझ सकें कि इस्लाम मुआशरती ज़िंदगी के अंदर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल के सिलसिले में किस तरीके से हमारी रहनुमाई फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई हक किसी शख्स पर बाकी हो तो जो उसे मोहलत दे, हर दिन के बदले उसके लिए एक सदक़े का सवाब होगा। यानी आपने किसी को कर्ज दिया और फिर प्रेशर बनाने की बजाय आपको वापसी के पैसे की इतनी ज्यादा हाजत नहीं है जितनी होनी चाहिए, और उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो देने की पोजीशन में अभी नहीं है, कोशिश भी कर रहा है, उड़ा नहीं रहा अपनी कमाई को, उसके माइंड में ये फिक्र है, वो अय्याशी नहीं कर रहा है, वो फजूल खर्ची नहीं कर रहा है, बल्कि उसके माइंड में ये टेंशन है कि मैं अपना कर्ज जल्दी से जल्दी अदा कर दूं, और आप उसकी कोशिश को भी देख रहे हैं। अब उसके बाद आप प्रेशर बनाने की बजाय आप जिस पर कर्ज निकलता है उसे टाइम देते हैं, मोहलत देते हैं। तो ये मोहलत देना कैसा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इस पर सदक़े का सवाब अता फरमाता है।
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض کا اجر 18 گنا ہے۔ میں نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا، کیا بات ہے، قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ یعنی قرض دینا یہ صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ سائل کے اپنے پاس مال ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے۔ کبھی کوئی مانگنے والا آتا ہے نا، تو اس کے پاس پہلے سے مال موجود ہوتا ہے، پھر بھی وہ سوال کرتا ہے۔ مال ہوتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے۔ ایسے ملیں گے آپ کو بہت سارے، اور بہت سارے فقیر تو ایسے ہوتے ہیں جو روڈ پر ادھر ادھر مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ مرتے تو کروڑوں کے پیسے نکلتے نظر آتے ہیں۔ ایسے بھی ایک پیشہ ہے ان کا مانگنا، ایسے بہت سارے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو سائل کو دینا 10 گنا ثواب اور قرض مانگنے والے کو دینا حضور فرماتے 18 گنا ثواب۔ تو اس کی وجہ جب صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ سائل اپنے پاس مال ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے اور قرض مانگنے والا ضرورت کے وقت ہی قرض مانگتا ہے۔ تو ضرورت کے وقت ضرورت مند کی مدد کرنا اور اس کو مدد پہنچانا، اس کا ثواب اللہ عز و جل نے زیادہ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اب وہ لوگ سبق حاصل کریں جو قرض تو لیتے ہیں لیکن اس قرض کی رقم سے عیاشیاں کرتے ہیں، عیش موج کرتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں اور نہ جانے کس کس طریقے سے، ان کا انجام بہت سخت ترین ہے۔ ان کا انجام بہت سخت ترین ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ توجہ چاہوں گا، راہ خدا میں صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر جان دے دینا، جان دے دینا، آپ سوچئے مال دینے کی بات نہیں، جان دے دینا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب وہ شخص واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور فرمایا، سوائے قرض کے۔ یعنی راہ خدا میں اگر کوئی جان دے دے تو اس کے جان دینے پر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے قرض کے کہ یہ گناہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اب ذرا سوچو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی طریقے سے فرمایا ہے۔ اب ایک اور حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں اور محسوس کریں، اور میں پھر اس کے نتیجے کی طرف آپ کی توجہ کو انشاءاللہ مبذول کراؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی مومن کی نماز جنازہ کے لیے کہا جاتا یا کسی کی میت ہو جاتی اور حضور نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تو سب سے پہلے پوچھتے اس پر کسی کا قرض نکلتا ہے؟ تو ایک جنازہ لایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول پوچھا تو بتایا گیا کہ ہاں حضور اس پر قرض ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے؟ ہاں حضور کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے۔ کہا اس مال سے اس کا قرض ادا کر دو۔ قرض ادا کر دیا گیا، پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایسے ہی دوسرے جنازے کا بھی معاملہ ہوا، اور ایک تیسرا جنازہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے یہ مقروض تھا، اس پر کسی کا قرض نکلتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض نکلتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی نماز پڑھ لو۔ مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضور نے اپنے آپ کو روکا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جو قرض نکلتا ہے اس قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے، میرے اس لفظ پر توجہ چاہوں گا، قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر قرض ادا نہیں کرتا تو نماز جنازہ عام علماء کو تو پڑھانے کی اجازت ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض لے کر نہ دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر پناہ مانگتے قرض لینے سے پناہ مانگتے، قرض سے پناہ مانگتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قرض لینے سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمومی طور پر قرض لینے والا جب قرض نہیں وقت پر چکاتا تو اس سے وعدہ خلافی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بہانے بنانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں قرض لینے سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی نے بوقت ضرورت قرض لے لیا اور قرض لینے کے بعد قرض کی ادائیگی کی نیت سے محنت و مشقت کر رہا ہے کہ میں جلدی سے اپنے قرض سے بری ہو جاؤں، جلدی سے میں قرض چکا دوں، رات و دن اس کے دماغ پر یہی ٹینشن ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور پھر وہ بغیر قرض ادا کیے مر جاتا ہے، تو اب ایسے شخص کے قرض کا ذمہ، یعنی جس کا قرض نکلتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت راضی کر لیں گے، راضی کر لیں گے۔ بلکہ حدیث شریف ہے کہ جس نے مال چھوڑا یہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو قرض چھوڑا وہ میرے ذمے ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ امت کے گناہ معاف ہو جائے، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو قرض دینے کی کوشش کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، رات و دن فکر میں لگا رہتا ہے کہ مجھ پر جو قرض ہے میں پہلے اسے چکاؤں، یہ نہیں کہ قرض نکل رہا ہے اور قیمتی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، وہ کم سے کم میں گزارا کر رہا ہے اور اپنے قرض کی ادائیگی کی فکر سب سے زیادہ رکھ رہا ہے۔ ایسے شخص کی اگر کیفیت یہ ہوئی کہ کوئی بات میں اس کے مرنے کے قرض چکانے والا نہ ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ ہے، انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے قرض لیتا ہے اور اس کی پریشانی میں وہ قرض جو ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ ہمیں اگر ضرورت پڑنے پر کبھی قرض لینا پڑے تو آج کا جو ماحول ہے، میرے بہت سارے بیپاری بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں تو بیپاری کی کیا بات کروں، اگر آپ کو بتاؤں گا تو واللہ آپ کو حیرت ہوگی۔ بہت سارے عمرہ اور ٹور چلانے والے حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت فلاں بیپاری پر ہمارے عمرے کے جو اس نے پوری فیملی کے ساتھ عمرہ کیا، ہمارا اتنا پیسہ نکلتا ہے، اس نے اپنی فیملی کے ساتھ حج کیا، ابھی تک پیسے نہیں دیا۔ شادی بیاہ میں کیٹریس، وہ لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کریں حضرت، ایک کیٹر تو ڈوب گیا بیچارہ، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ بڑے بڑے مالداروں کی شادی کا آرڈر لیا اور آرڈر لینے کے بعد اس نے بہت لذیذ کھانے بنائے، کل آنا پرسوں آنا اور سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اس کو پیسہ دینے کا خیال نہیں آتا، اور ہاں پھر عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے کے لیے بھی بھیجتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نادانوں کان کھول کر کے سن لو، اگر راہ خدا میں جان بھی اگر کوئی دے دے، شہید بھی ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس لیے اول تو قرض لینے سے پرہیز کریں، اور ضرورت پڑنے پر لیں تو فوری طور پر ادا کرنے کی فکر کریں، جلدی سے اس کی ادائیگی تھوڑا 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 کر کے بھی آپ دینے کی کوشش کریں، قطعی طور پر اس میں کوتاہی نہ برتیں، اس لیے کہ جس کے آپ مقروض ہوتے ہیں اگر اسے خود کو بیچارے کو ضرورت پڑی اور اس کی رقم جس کو قرض دیا ہے وہ نہیں دے گا، اس کے دل کے اندر صدمہ ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور کسی مومن کا دل دکھ جائے اس اعتبار سے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرض معاشرے کے اندر انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کو اس کے وقت پر ادا کر دینا، ٹائم پر ادا کر دینا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچے میں نے قرض لے لیا، اب میں عمرہ کر کے آؤں گا تو وہاں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کر کے آؤں گا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میاں آپ حج کر کے آؤ یا عمرہ کر کے آؤ یا تہجد پڑھو یا جمعرات اور پیر کے روزے رکھو یا ایام بیض کے روزے رکھو یا آپ پوری رات تہجد گزارو، یہ قرض والا گناہ معاف نہیں ہوگا، چاہے آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دو، معاف نہیں ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا۔
इसलिए ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर जरूरत पड़ने पर कर्ज आपको लेना पड़े तो अदायगी की नीयत भी रखो। अब तो व्यापारी करोड़ों का टोपा, कल ही व्यापारी फोन करते करते बता रहा था कि इतने करोड़ का जो है वो टोपा करके भाग गया और ये करके भाग गया। रोज रोज ये खबरें आ रही हैं और ज्यादातर ये करने वाले, माफ कीजिएगा, मुसलमान होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।